فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكُمْ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ فرعون بنی اسرائیل کے بچے ذبح کروا رہا ہے، اعلان ہو جاتا ہے فرعون کی طرف سے جو بھی بچہ بنی اسرائیل کا پیدا ہو اسے ذبح کر ڈالو۔ اللہ پاک کی شان، ایک سال فرعون بچے ذبح کرواتا ہے اور دوسرے سال کے بچے چھوڑ دیتا ہے، پھر اگلے سال کے بچے ذبح کرواتا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچے فرعون نے ذبح نہیں کروائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال فرعون نے بچے ذبح کروانے تھے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اماں جان دیکھتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ پاک نے مجھے لال عطا فرمایا جس کے چہرے کے اوپر ابھی ہی سے نور نبوت کی شعائیں پڑتی ہیں، کیونکہ اللہ کا پیغمبر پیدا ہوتے ہی حسین ہوا کرتا ہے۔ اتنا خوبصورت بچہ اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا تھا، لیکن دل کے اندر اس بات کا خوف ہے کہ فرعون کے سپاہی آئیں گے، ذبح کر ڈالیں گے میرے معصوم کو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ۔ آپ انشاءاللہ ساتھ ساتھ بولیں گے، آج میری طبیعت تھوڑی ڈاؤن ہے، بولیں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ تاکہ میری طبیعت اللہ کرے کھل جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ یہاں پہ وحی والا معنی نہیں کرنا، کیونکہ وحی اللہ کے پیغمبروں کے اوپر اترا کرتی ہے، نازل ہوا کرتی ہے، اور اللہ کے پیغمبر جتنے بھی گزرے ہیں وہ سارے کے سارے مرد تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کے اندر یہ بات ڈالی، اے موسیٰ کی ماں اپنے معصوم دودھ پیتے بچے کو دودھ پلاتی رہے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ یا اللہ فرعون کے سپاہی گھروں کے اندر پھر رہے ہیں، جو بھی بچہ بنی اسرائیل کا پیدا ہوتا ہے اسے ذبح کر ڈالتے ہیں، ماں باپ کے سامنے اس کی گردن اس کے وجود سے علیحدہ کر دیتے ہیں۔ اللہ
मासूम मूसा को दूध पिलाती रहे बड़े अमन और सुकून के साथ। फैदा खिफ्ते अलैहि फअल्कीहु फिल यम्मि वला तखाफी वला तहज़नी इन्ना महल्ले के अंदर आ गए, उस वक्त लकड़ी का एक संदूक बनवा के अपने मासूम बच्चे को मूसा को उसके अंदर रख के इसको दरिया के हवाले कर देना, दरिया के हवाले करना तेरा काम है। ले तो मैं तुझे सिर्फ बेटा रहा हूँ, लेकिन जिस वक्त मैं अल्लाह तुझे दूंगा, मैं अल्लाह का वादा है तेरे साथ, मैं अल्लाह तेरी गोद के अंदर भी लौटाऊंगा उसे, और फिर उसे लौटाने के बाद वक्त मुकर्ररा के ऊपर मैं मुख्तसर आप हज़रात के सामने जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि आप हज़रात के सामने शर्त भी जिक्र करनी है और अल्लाह पाक का वादा जो अल्लाह पाक ने पूरा करना है उसे भी जिक्र करना है। लेकिन उससे पहले अल्लाह का एक और वादा जो अभी मैंने आप हज़रात के सामने शुरू किया है वो जिक्र कर रहा हूँ। अल्लाह पाक फरमाते हैं वहर्रमना अलैहिल मराज़िय मिन क़ब्लु फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम अला अहले बैत। जिस वक्त फ़िरौन के महल के अंदर पहुंच गए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, गालियां आ गई। सबसे पहले बीबी आसिया ने देखा, देख के कहने लगी सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है। फ़िरौन कहने लगा मैं इसे कत्ल करूंगा। आगे से बीबी आसिया कहने लगी आसा अन यनफअना औ नत्तखिज़हु वलदा। ऐ फ़िरौन, इस मासूम बच्चे को ज़िबा न कर, हमारी औलाद है नहीं, हो सकता है हम इसे बेटा बना लें, जब बड़ा करके इसे बेच डालें, गुलाम बना के बड़ी कीमत हमें हमारे हाथ के अंदर आएगी। अल्लाह पाक फरमाते हैं बीबी आसिया ने कहा यनफअना, हमें नफा दे देगा। अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से बीबी आसिया को नफा अता फरमाया। अल्लाह पाक ने ईमान की दौलत से बीबी आसिया को माला माल फरमा दिया। नफा मिला कि ना मिला? अल्लाह पाक फरमाते हैं वहर्रमना अलैहिल मराज़िय मिन क़ब्लु फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम अला अहले बैत। अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर गायों के दूध को हराम कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी भी गाय का दूध पीने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन खड़ी है, बहन कहने लगी फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम अला अहले बैत। मैं तुम्हें एक घर वालों के बारे में खबर देती हूँ, एक घर वालों के बारे में मैं जानती हूँ कि जो इसके लिए बड़ी ही नसीहत करने वाले, जो इसके बड़े ही खैर खा होंगे। हो सकता है उन घर वालों का दूध ये बच्चा पी ले। फ़िरौन कहने लगा जल्दी कर, जल्दी बुला के ले आगा। आगे से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कहने लगी वो घर वाले बड़े ही बाहया हैं, बगैर किसी जरूरत के अपने घर से नहीं
ماں کی گود کی طرف جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سینکڑوں سپاہی موجود ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کئی تقرعینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا يعلمون. میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کی ماں کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ اے موسیٰ کی ماں میں اللہ تیرا بیٹا تیری گود کے اندر دوبارہ لوٹاؤں گا. میں اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. کیسے وعدہ پورا ہوا؟ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو ان کی ماں کی گود کی طرف دوبارہ لوٹا دیا. فرمایا وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ موسیٰ کی ماں کا یقین اور بھی زیادہ بڑھ جائے، پختہ ہو جائے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. اللہ کے وعدے کیا ہیں؟ سچے. یہ وعدہ آپ نے سن لیا. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ اب میرے اور آپ کے ساتھ جو وعدے ہیں وہ کیسے پورے ہوں گے کہ ان کے لیے کتنی شرطیں میں نے بتائی ہیں؟ ایک شرط. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. سبحان اللہ. جو بندہ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے، بھروسہ کس کے اوپر کرتا ہے؟ اللہ کا نام محبت سے اونچی آواز سے بھروسہ کس کے اوپر کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو بندہ اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں فَهُوَ حَسْبُهُ، میں اللہ اسے کافی ہو جاتا ہوں. ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ پہنچنے والا ہے اس کے ہر کام کو. اللہ فرماتے ہیں جس وقت بھروسہ میرے اوپر کیا ہے، میں اللہ اس کے ہر کام کو، وہ ہاتھ بھی نہ لگائے بغیر ہاتھ لگائے میں اللہ پورا کروں گا. ان اللہ بالغ امرہ. اللہ پاک نے یہاں پہ فرمایا شرط یہ ہے کہ بھروسہ کر تو میرے اوپر کر. جس وقت تیرا بھروسہ میرے اوپر ہوگا میں اللہ تیرے ساتھ کیے ہوئے سارے وعدے پورے کروں گا. اب ذرا قرآن پاک کا اور حوالہ سنیے، منظر سنیے قرآن پاک کا. اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، یہ سورہ یوسف اور 13واں پارہ میرے سامنے کھلا ہوا. اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی پہنچ گئے. فجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون. حضرت یوسف کے دربار کے اندر 10 بھائی کھڑے ہیں. قحط پڑ گیا ہے، گھروں کے اندر بچے بھوکے ہیں. بھائیوں نے سنا مصر کا وزیر خزانہ، وزیر خوراک گندم تقسیم کر رہا ہے، گندم بیچ رہا ہے. اس وجہ سے 10 کے 10 بھائی آ گئے غلہ لینے کے لیے، گندم لینے کے لیے. فرمایا فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. حضرت یوسف علیہ السلام نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا کہ یہ ہمارے سامنے جو وزیر خوراک کھڑا ہے، وزیر خزانہ، یہ کون ہے؟ حضرت یوسف نے تو پہچان لیا. شدت امتحان کا ذرا اندازہ لگائیے. حضرت یوسف نے تو پہچان لیا. اب دل کے اندر جس وقت دیکھا 40 سال کے بعد اپنے بھائیوں کو، حضرت یوسف معصوم کے دل کے اوپر کیا
گزری ہوگی. وہ وقت یاد آیا ہوگا جس وقت روتا ہوا لے گئے تھے, کنویں کے اندر جا کے ڈال دیا, تھپڑ مارے راستے کے اوپر, جوتے اتار کے کانٹوں کے اوپر چلایا, قمیص اتاری, تھپڑ مارے. جا کے کہنے لگے بھائی جناب ہمارے علاقے کے اندر گندم ختم ہو گئی, غلہ ختم ہو گیا, ہمیں کچھ مال دو, کچھ گندم دو, اور دوسرے نمبر پہ ہم بڑے غریب ہیں, ہمارے اوپر صدقہ بھی کرو. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. سبحان اللہ. اللہ پاک بدلہ دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو. یا تو دنیا کے اندر ہی بدلہ مل گیا, یا دنیا کے اندر بدلہ نہیں ملا گا, صدقہ کرنے والے بندے کو تیرے قیامت کے رب العالمین ضرور بدلہ عطا کرے گا. اے عزیز مصر, ہمارے اوپر صدقہ بھی کر, ہم تھوڑی سی جمع پونجی تیرے دربار کے اندر لے کے آئے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو حکم دیا, ان کو بوریاں بھر بھر کے دے دو گندم کی. جس وقت بوریاں بھر بھر کے گندم کی اپنی سواریوں کے اوپر, اونٹوں کے اوپر رکھنے لگے, کہنے لگے اے عزیز مصر, ہمارا ایک 11واں بھائی بھی ہے بنیامین, ہم اسے تو لے کے نہیں آئے, تو مہربانی کر اس کے حصے کا غلہ بھی ہمیں دے دے. حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے سے فرمایا ٹھیک ہے, میں غلہ دینے کے لیے تو تیار ہوں, لیکن خیال رکھنا آئندہ جس وقت دوبارہ جس وقت آنا اپنے اس 11ویں بھائی کو ساتھ لے کے آنا. اگر تم اپنے اس بھائی کو ساتھ لے کے نہیں آؤ گے تو میں سمجھوں گا تم نے جھوٹ بولا ہے. اس 11ویں بھائی کو بھی آپ نے ساتھ ضرور لانا ہے. گندم لینے کے بعد 11ویں بھائی کا حصہ لینے کے بعد چل پڑے. گھر کے اندر جس وقت جا کے پہنچے ہیں, گندم کی بوریاں جس وقت خالی کی, کیا دیکھتے ہیں کہ وہی پیسے جو انہوں نے عزیز مصر کو دیے تھے گندم کے لیے, وہ پیسے بھی انہی بوریوں کے اندر موجود ہیں. سبحان اللہ. خوش ہو گئے. پہلے پتہ نہیں کب آنا پڑتا انہیں, پیسے بنتے نہ بنتے, لیکن اب جس وقت انہوں نے دیکھا کہ بوریوں کے اندر پیسے موجود ہیں, کہنے لگے آپ جانا چاہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہو گئے, کہنے لگے ابا جان, عزیز مصر بڑا رحم دل بندہ ہے, 11واں بھائی ہمارے ساتھ موجود نہیں تھا, لیکن اس کے حصے کی گندم بھی اس نے عطا کر دی ہے, اور دوسرے نمبر پہ ہماری جمع پونجی, ہم جو پیسے لے کے گئے تھے وہ پیسے بھی ہمیں واپس کر دیے. اے ابا جان, اس طرح کر بنیامین کو 11ویں بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج تاکہ ہم اور زیادہ گندم لے آئیں. پتہ نہیں کب بارشیں ہوں گی, پتہ نہیں کب رب العالمین کی زمین سرزمین ہوگی, کب گندم اگے گی, پتہ نہیں کتنے عرصے تک یہ قحط جاری رہے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس وقت یہ بات سنی, حضرت یعقوب علیہ السلام نے آگے سے فرمایا لَن نُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ. تمہارے ساتھ تمہارے 11ویں بھائی بنیامین کو نہیں بھیجوں گا, اس وقت تک نہیں بھیجوں گا جب تک میرے سامنے کھڑے ہوگے اللہ کے نام کی قسمیں نہیں اٹھاؤ گے. حتیٰ تؤتون موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف, پہلے تم نے
یوسف کے معاملے کے اندر بھی بڑی زیادتی کی ہے، یوسف کو بھی تم اسی طرح لے کر گئے تھے، لیکن آج تک یوسف کے نام و نشان کا پتہ نہیں ہے۔ اب ایک ہی سہارا بنیامین میرے پاس موجود ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے۔ حضرت یوسف کے غم کے اندر رو رو کے فرمایا وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ حضرت یوسف بیٹے کے غم کے اندر اتنا روئے کہ حضرت یعقوب کی آنکھوں کا نور چلا گیا، نابینا ہو گئے۔ اتنا غم پہنچا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، کہنے لگے اس وقت تک نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام کی قسمیں نہیں اٹھاؤ گے۔ 10 بھائی اپنے ابے کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں ابا جان ہمیں اللہ پاک کی قسم ہے ہم اس بھائی کی ضرور حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جس وقت قسمیں اٹھانی، حضرت یعقوب نے فرمایا قال یا بنی لا تدخلوا من ابواب متفرقہ۔ اے میرے بیٹو، مصر کے بڑے بڑے گیٹ لگے ہوئے، بڑے بڑے دروازے لگے ہوئے، کیونکہ پرانے شہر جو آباد ہوا کرتے تھے، شہروں کے مین گیٹ ہوا کرتے تھے، مین گیٹوں میں سے ہو کے پھر بندہ شہر کے اندر داخل ہوا کرتا تھا۔ پھر مصر کا ایک دروازہ نہیں بلکہ کئی دروازے ہیں۔ حضرت یعقوب فرمانے لگے لا تدخلوا من باب واحد۔ سبحان اللہ، آواز سے کہو سبحان اللہ۔ میری آج طبیعت ذرا ڈاؤن ہے، اس وجہ سے آپ کو ذرا سبحان اللہ اونچی کہنی پڑے گی۔ سبحان اللہ۔ اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا۔ 2 باتیں مفسرین کرام نے یہاں پہ لکھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی دشمن تمہارا چھپا ہوا ہو اور تم 11 بھائیوں کو دیکھے، ہو سکتا ہے تمہیں نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ 11 نوجوان اور وہ بھی پیغمبر زادے، سبحان اللہ، وہ بھی پیغمبر کے بیٹے۔ پیغمبر جس طرح خود حسین، اسی طرح اس کی اولاد بھی حسین ہے۔ لا تدخلوا